मेरे नबी सबको जमा किए हुए हैं, आम लोगों को नहीं, खास लोगों को। और पूछ रहे हैं कि कह दूं अगर पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? मान लोगे? तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने क्या कहा? एकदम तेजी से तकरीर सुनिए और इंशाअल्लाह आपके लिए काम की चीज होगी। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरे मजमे में आवाज आ रही थी या रसूल अल्लाह। सब लोग कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी, हम तो अपनी आंखों से नहीं देखे हैं कि पहाड़ के पीछे में क्या है, लेकिन आपकी जबान से सुनेंगे तो मान लेंगे। सुभान अल्लाह। तो आपकी जबान से सुनेंगे तो मान लेंगे, इसलिए कि आज तक आपकी जबान पे झूठ आया ही नहीं है। इस जबान से कभी झूठ सुना ही नहीं है। 40 साल की जिंदगी वाहियात, खुराफात, बेहूदगी के माहौल में गुजारने के बाद भी कितनी अच्छी जिंदगी, कितनी सच्ची जिंदगी, कितनी पाकिस्तानी जिंदगी, कितनी प्यारी जिंदगी उन लोगों के बीच गुजारा था जिन लोगों में वाहियात ही वाहियात, खुराफात ही खुराफात, बुराइयां ही बुराइयां, बेहूदगियां ही बेहूदगियां, मगर उस बाज़ारे बेहयाई में भी मेरे नबी ने ऐसी जिंदगी गुजारा था कि सबने कहा था इस ज़बान पे कभी झूठ नहीं आया है। तब मेरे नबी ने कहा था, ऐ मक्के वालों, न लात खुदा है, न मनात खुदा है, न हुबल खुदा है, न उस्सा खुदा है, न पहाड़ खुदा है, न दरिया खुदा है, न आग पानी खुदा है, न पानी खुदा है, न चांद खुदा है, न सूरज खुदा है, न पहाड़ खुदा है, न धरती खुदा है। खुदा वो है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मानने वाले अलग हो गए, नहीं मानने वाले अलग हो गए। लोग दो हिस्सों में बट गए, लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग मान लिए और पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर पढ़ने लगे, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। अबू बकर पढ़ने लगे, हजरत बिलाल पढ़ने लगे, कई लोग पढ़ने लगे, मगर ना पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा थी, ना मानने वालों की तादाद ज्यादा थी। उनका पावर भी ज्यादा था, उनका सरमाया भी ज्यादा था, उनकी तादाद भी ज्यादा थी। और लोग जुल्म पे उतर आए, जबर पे उतर आए, इतना जुल्म जबर करने लगे कि मानने वालों के बदन के कपड़े उतारने लगे, तपते हुए रेत पे उनको सुलाया जाने लगा, सीने पे चट्टान रख करके कहने लगे तुम भी नहीं मानो, मगर सीने पे चट्टान रख करके वो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। आग पे सुला दिया गया, बदन से खून निकलने लगा, बदन से चर्बी निकलने लगी, और ज़बाने हाल और काल से अहद अहद का नारा लगाने वाले कहते रहे मक्के वालों, गलत इस्तेमाल पावर का ना रखो, याद रखना ये दीवाना मुस्तफा है, ये गुलामे मुस्तफा है। ये बदन जल तो जाएगा, चर्बी निकल तो जाएगी, खून तो निकल जाएगा, ये जलकर जिस्म जलकर आग में जल करके राख तो बन जाएगा, मगर याद रखना इस छाती में जो दिल है, उस दिल में जो मुस्तफा की मोहब्बत है, वो कभी आग से नहीं जलेगी। मेरे नबी को पागल कहा गया, मेरे नबी को मजनू कहा गया, मेरे नबी को दीवाना कहा गया, मेरे नबी को काहिल कहा गया, मेरे नबी को नुजूमी कहा गया, मेरे नबी को शायर कहा गया, मेरे नबी को साहिर कहा गया, मेरे नबी को जादूगर कहा गया, मेरे नबी के रास्ते में कांटा बिछाया गया। इधर से मोहम्मद गुजरेंगे, कांटा रहेगा, कदम में चुभेगा, कदम में चुभेगा तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो दिलों को सुकून मिलेगा। मुस्तफा जाने रहमत ने उन बिछे हुए कांटों को देखने के बाद रास्ता नहीं बदला था, बल्कि बिछे हुए कांटों पे अपना कदम रख के मुस्कुराया था और बताया था मक्के वालों गवाह रहना, जैसे फूलों के नबी मोहम्मद है, कांटों के भी नबी मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला।
ظلم کی انتہا ہو گئی، کیسے گھبرا جاتے ہو، کیسے پریشان ہو جاتے ہو؟ تم لوگ اس قوم میں ہو جس قوم میں حضرت بلال ہیں، جس قوم میں حضرت مصعب ابن عمیر ہیں، جس قوم میں حضرت خباب ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی سجدے میں جا رہے ہیں، رسی لائی جا رہی ہے، نبی کی گردن میں ڈالی جا رہی ہے اور رسی سے کھینچا جا رہا ہے۔ محمد تمہیں سجدہ نہیں کرنے دیں گے، محمد تمہیں سجدہ نہیں کرنے دیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ایک موقع ایسا بھی آ گیا جب کاشانہ نبوت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تلواریں چمک رہی ہیں، تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، محمد سوئے ہوں گے، بستر پہ قتل ہوگا، نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، نہ دین کا پیغمبر رہے گا نہ دین رہے گا، نہ اسلام کا پیغمبر رہے گا نہ اسلام رہے گا۔ پورا پلان ہو چکا ہے، پورا منصوبہ بن چکا ہے، مگر انہیں کیا خبر کہ جس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی شان تو یہ ہے کہ جیسے وہ گھر کے اندر دیکھتے ہیں گھر کے باہر بھی دیکھتے ہیں، جیسے مدینے کو دیکھتے ہیں مکے کو دیکھتے ہیں ویسے دور دراز کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے علی کو بلایا، علی کو بلایا، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ علی کو بلا کے کہا اس بستر پہ سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، تم بھی آ جانا، تم بھی آ جانا۔ چاروں طرف سے تلوار اٹھی ہوئی ہے اور میرے نبی مین دروازے سے نکل رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کھڑکی سے نکلے ہو، دائیں بائیں رستے سے نکلے ہو، مین دروازے سے نکل رہے ہیں۔ نکلتے نکلتے تھوڑی سی مٹی اٹھا لیا، مٹی زمین سے اٹھایا ہے، ہاتھ میں مٹی رکھا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع فرمایا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو پڑھتے چلے گئے اور پڑھ کر کے مٹی میں پھونک دیا، مٹی میں دم کر دیا اور وہی مٹی اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینک دیا۔ ادھر مٹی پھینکی گئی ہے، ادھر رحمان کا قرآن اس کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا، محبوب تمہارا پھینکنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ہاتھ تمہارا ہے اور پھینکنا خدا کا ہے۔ پھینک دیا اور سب کے سامنے سے نبی گزر رہے ہیں، نبی کو قتل، زور سے بولو، آئے تھے قتل کرنے لیکن قتل نہیں کر پائے۔ کیسے کریں گے؟ قرآن شریف حضرت کفیل انبر، سبحان اللہ تو بولو، یہ خلی نقیب نہیں ہے، محراب سنبھالنے والے حافظ قرآن بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھ لو، اللہ نے اعلان کیا ہے دنیا کی کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم ہی نہیں دیا ہے جو مصطفیٰ کو قتل کر سکے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی قتل کر نہیں سکے گا اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کو شہادت ملے۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور یہ نہیں کہ صرف شہادت ملے، شہادت کی جو کوالٹی ہے سب ملے۔ سبحان اللہ تو بول دیجئے اور زور سے بول دیجئے۔ وہ سب تقریر سننا چاہیں گے تو اس کے لیے مزاج بنانا پڑے گا۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ صرف شہادت نہیں، شہادت کی جو کوالٹی ہے سب ملے۔ کسی کو سری شہادت ملی، کسی کو جہری شہادت ملی، اللہ چاہتا ہے کہ محبوب رسول کو دونوں مل جائے۔ سبحان اللہ تو بولو۔ سری جہری سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سری جہری سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ عشاء کی نماز میں امام صاحب دیکھیے، سبحان اللہ، اچھے آنے میں دن، درسگاہی آنے میں دن، سبحان اللہ، درسگاہ میں بیٹھ کے بھی دین کی خدمت کرتے تھے، امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے بھی دین کی خدمت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فیصلہ کیا کہ ہم قبر میں جائیں گے، سب کو جانا ہے، چلے جائیں گے لیکن ہمارا مشن زمین پر رہے۔ سبحان اللہ تو بولو۔ ایک بڑا فیصلہ انہوں نے لیا، اللہ ان کو آسان فرما دے اس فیصلے کو عمل میں لانے میں۔ سری عشاء کی نماز پڑھائے تو کون سورہ پڑھے معلوم، کون کون آیت پڑھے معلوم ہے کہ نہیں؟
وہ جہری قرأت ہے. وہ قرأت کیسی ہے؟ جہری. عصر کی نماز میں کون سورہ پڑھتے تھے معلوم؟ کسی کو معلوم ہو پایا؟ نہیں. کیوں؟ وہ سری قرأت ہے. وہ کون سی قرأت ہے؟ جیسے قرأت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہری اور دوسری سری. فجر میں زور سے بولو نا. ارے یہی سب سیکھنے کی جگہ ہے. کتاب سے تو گئے آپ لوگ، کتاب سے تو گئے. جو کچھ بچا کچا تھا مدرسہ والا سسٹم، اب اسکول والا سسٹم اتنا غالب آیا کہ وہ بھی گیا. ایک ذریعہ رہ گیا ہے اور اس ذریعے کا نام ہے جلسہ. سبحان اللہ. تو وہ سری قرأت، جہری قرأت، ایسے ہی سری شہادت اور جہری شہادت میرے نبی کی ذات میں دونوں ہے. سیرت کا ایک چھوٹا سا باب پڑھی. میرے نبی کو دعوت دی گئی کھانے کے لیے. یہودی نے بولا کھانے کے لیے. دسترخوان لگتا ہے، کھانا سجایا گیا اور اس کھانے میں زہر ملا دیا. سنائے کہ نہیں؟ ایک دم سنے ہوں گے. جلسہ والے تو ضرور سنے ہوں گے. کھانے میں زہر ملا دیا. یہودی عورت نے ارادہ کیا ان کو کوئی مار نہیں پا رہا ہے، آج تو مار ہی دوں. زہر ملا دیا. صحابی نے کھا لیا، شہید ہو گئے. مگر وہ گوشت بول رہا ہے. سبحان اللہ. تو بولو یا رسول اللہ. زمین کے نبی آپ، آسمان کے نبی آپ، چاند کے نبی آپ، سورج کے نبی آپ، حیوانات کے نبی آپ، جمادات کے نبی آپ، پوری کائنات کے نبی آپ. یا رسول اللہ آپ ہی تو ہمارے نبی ہیں. مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. یا رسول اللہ نہ کھائیں، یا رسول اللہ نہ کھائیں. اٹھایا ہے کھانا، منہ کے قریب کیا ہے کھانا. وہ گوشت بول رہا ہے یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. ایک شہادت کا آغاز ایک گھر کے اندر سے ہو رہا ہے. سری شہادت کا آغاز گھر کے اندر سے ہو رہا ہے، مگر پایہ تکمیل تک یہ آغاز پہنچا نہیں ہے. ایک دوسری شہادت کی بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو نا. بدر کے میدان میں میرے نبی موجود ہیں. بدر کے میدان میں میرے نبی موجود ہیں. احد پہاڑ کے قریب میں میرے نبی موجود ہیں. چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، حملے پہ حملے ہو رہے ہیں. میرے نبی کے قتل کی ساری طاقتیں میرے عمر میں لائی جا رہی ہیں. اتنے حملے ہوئے تھے کہ انہی حملوں کے بیچ میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. دندان مبارک شہید ہو گئے. میدان میں اس شہادت کا آغاز ہوا تھا مگر تکمیل نہیں ہوئی تھی. میدان میں اس شہادت کا آغاز ہوا تھا مگر تکمیل نہیں ہوئی تھی. یہ سری شہادت نہیں ہے، یہ جہری شہادت ہے. اور ایک بات اور ذرا سن لیجئے تو بہت آسانی سے سمجھ لیجئے گا. باپ کوئی کام شروع کرے، باپ کی زندگی میں کسی کام کا آغاز ہو مگر باپ کی زندگی میں وہ کام پورا نہ ہونے پائے اور بیٹا اس کام کو پورا کر دے تو وہ کام بیٹے کی طرح منسوخ نہیں ہوتا ہے. منسوخ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مکان بنانا شروع کیا باپ نے. ابھی چھت کی ڈھلائی نہیں ہو پائی تھی کہ ابا انتقال کر گئے، ابا دنیا سے چلے گئے. چھت کی ڈھلائی بیٹے نے کیا مگر پورا گاؤں والا اس گھر کو منسوخ کرتا ہے باپ کی طرف. اس باپ نے اس گھر کو بنایا ہے. اور قریب سے سنیے، یہ علماء کرام کی مجلس ہے. بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان علماء کرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسی بھارت میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کتاب کا نام بہار شریعت ہے. وہ بہار شریعت ہے جس کو ہر گھر میں رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں بہار شریعت رکھو، اپنی دکانوں میں بہار شریعت رکھو، اپنی لائبریریوں میں بہار شریعت رکھو. اگر تم مدرسے میں نہیں بیٹھ پائے ہو بہار شریعت رکھو گے، پڑھتے پڑھتے گھر ہی میں عالم بن جاؤ گے. وہ بہار شریعت. اگر ہم پوچھتے ہیں یہ بہار شریعت لکھا کس نے ہے، بہار شریعت کتاب کس کی ہے، تو علماء کرام کی زبان سے جواب ملتا ہے بہار شریعت صدر الشریعہ کی ہے. کس کی کتاب ہے؟ زور سے بولو کس کی کتاب ہے؟ صدر الشریعہ کی کتاب ہے. پہلا حصہ جب کھول کے دیکھا نا، ورق الٹایا تو نام نظر آتا ہے امجد علی. رائٹر کا نام کس کا ہے؟ امجد علی. یعنی صدر الشریعہ کی کتاب ہے. سارے علماء سے پوچھئے، پورے بھارت کے لوگوں سے پوچھئے، دنیا کے لوگوں سے پوچھئے تو سب بولیں گے
کہ بہار شریعت صدر الشریعہ کی ہے. ہم نے امام صاحب سے کہا حضرت ذرا آخری حصہ بھی تو دیکھیے، پہلے حصے میں صدر الشریعہ کا نام ہے اور آخری حصے میں صدر الشریعہ کا نام نہیں ہے. دیکھ لیجئے گا، کئی حصوں میں صدر الشریعہ کا نام نہیں ہے. لکھنا تو شروع کیا تھا امجد علی صدر الشریعہ نے، مگر زندگی نے وفا نہ کیا. کتاب مکمل ہونے سے پہلے صدر الشریعہ دنیا سے چل بسے، رحلت فرما گئے. کام باقی رہ گیا تھا تو اسی کام کو پورا انہی کے بیٹے نے کیا. اسی کام کو پورا کس نے کیا ہے؟ ان کے بیٹے نے کیا ہے. مگر کوئی نہیں بولتا ہے کہ ان کے بیٹے کی کتاب ہے، سب بولتے ہیں صدر الشریعہ کی کتاب ہے. اب مجھے کہہ لینے دو، وہ بیٹا صدر الشریعہ کا کام پورا کر دے تو اس کی طرف منسوب نہ ہو. ہم ذکر کر رہے ہیں اس شہزادے کا جس شہزادے کو میرے مصطفیٰ گود میں بٹھا کے کہتے تھے حسین میرا بیٹا ہے، کاندھے پہ بٹھا کے کہتے تھے حسین میرا بیٹا ہے، پیٹھ پہ بٹھا کے کہتے تھے حسین میرا بیٹا ہے. جبریل کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم کو لے لو، حسین کو رہنے دو، حسین میرا بیٹا ہے. جسے نبی نے بیٹا کہا ہے مجھے کہہ لینے دو، جس شہادت کا آغاز ایک یہودی عورت کے گھر میں سری طور پر ہوا تھا، اسی کی تکمیل امام حسن کی شہادت جو زہر سے ہوئی ہے وہاں سے اس کی تکمیل ہو رہی ہے. اور جو شہادت کا آغاز احد پہاڑ کے میدان کے قریب سے جہری طور پر ہوا تھا، اسی شہادت کی تکمیل کربلا کے میدان میں امام حسین سے ہو رہی ہے. اسی لیے افضل مصباحی کہتا ہے حسین کی شہادت در حقیقت مصطفیٰ کی شہادت ہے، نبیوں کے نبی کی شہادت ہے. اس لیے نہ میرے نبی کا کوئی جواب ہے اور نہ میرے نبی کی شہادت کا کوئی جواب ہے. دنیا میں کسی کی شہادت کا چرچا اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا چرچا امام حسین کی شہادت کا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے اور مصطفیٰ کا تذکرہ ایسا تذکرہ ہے، ایسا تذکرہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. اور کہیں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جتنے دن گزرتے رہیں گے نبی کا چرچا بڑھتا رہے گا، نبی کا ذکر بڑھتا رہے گا. کربلا کا میدان ہے، عاشورہ کی تاریخ ہے، فجر کا وقت ہے، 3 دن کے بھوکے ہیں پیاسے ہیں. کسی کے حلق میں ایک لقمہ نیچے نہیں اترا ہے، کسی کو ایک قطرہ پانی میسر نہیں ہوا ہے. مگر حال ان کا یہ ہے، شان ان کی یہ ہے، بھوکے ہیں مگر نماز ہے، پیاسے ہیں مگر نماز ہے، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں مگر نماز ہے. فجر کا وقت ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے. میرا حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز کربلا کے میدان میں ادا کر رہا ہے اور جماعت سے ادا کر کے دنیا والوں کو مساج دے رہا ہے. یہ کربلا کا میدان ہے، اس کا ذکر پوری دنیا میں ہوگا اور جہاں جہاں کربلا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین کے سجدے کا ذکر ہوگا. جہاں کربلا کا ذکر ہوگا حسین کی عبادت کا ذکر ہوگا، حسین کی ریاست کا ذکر ہوگا، حسین کی رفاعت کا ذکر ہوگا. حسین نے مساج دیا تھا بھوکا رہو پھر بھی نماز، پیاسا رہو پھر بھی نماز، مصیبتوں میں رہو پھر بھی نماز. نماز بھی ایسی نماز کہ جس میں جماعت کی بھی پابندی ہو. میرا حسین پیشانیاں سجدے کا مزہ لے رہی ہے، زبان تسبیح و تحلیل سے لطف اندوز ہو رہی ہے. ادھر قیامت نما سورج نکل رہا ہے، بھیانک سورج نکل رہا ہے. علی کے لال فاطمہ کے ننہال کو میدان جنگ میں بلایا گیا تھا. علی کا لال میدان جنگ میں جانے کے بعد کیا کیا تھا؟ وہی کیا تھا جو مصطفیٰ نے سکھایا تھا. 22,000 کے مجمع کے سامنے اللہ کی حمد بیان کیا تھا، رسول پاک پر درود بھیجا تھا. اس کے بعد اپنا نصب نامہ سنایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اے مجھے قتل کرنے والوں ذرا اپنے گریبان میں چھانک تو لو، میرے نصب پہ غور تو کر لو، مجھے پہچان تو لو، کیوں مجھے قتل
قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا شیر خدا علی مرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے ابا کے چاچا نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار خود ہمارے چاچا نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے نہیں سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال چھینا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ 22,000 کا مجمع ہے، سب کی زبان بند ہے، میرے حسین کو جلال آ جاتا ہے، نام لے کر کے کہتے ہیں قیس ابن اشعث تم نے خط لکھ کر کے بولایا، حجاج ابن ابجد تم نے خط لکھ کر کے بولایا، شمس ابن ربعی تم نے خط لکھ کر کے بولایا، اب ظالموں کی زبان کھلتی ہو کہتے ہیں حسین بات تو صرف اتنی ہے، یزید کی بیعت کر لیجئے نا، اپنا ووٹ دے دیجئے نا، اپنی اطاعت کا اظہار کر دیجئے نا، یزید کو حکمراں مان لیجئے نا، امام حسین کو جلال آ جاتا ہے۔ کیا اسی دن کے لیے فاطمہ الزہرا کا دودھ ہم نے پیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے شیر خدا کی گود میں پرورش پایا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے بلند کیا تھا؟ اے 22,000 لشکر لانے والوں یاد رکھنا، یہ حسین کا سر ہے، دنیا سے جانا تو ہے ہی ہے، سر کٹ سکتا ہے، ظلم کے سامنے سر جھک نہیں سکتا ہے۔ 22,000 کے مجمع میں ایک خطاب فرمایا تھا امام حسین نے، لوگ کہتے ہیں جلسے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کربلا کے میدان کا خطبہ گواہی دیتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 22,000 کا مجمع ہو تو پورا مجمع سدھر جائے، 22,000 میں کوئی ایک تو جناب حر کا غلام بن جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، رحمت امام حسین، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی افضل حسین مصباحی، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان مخدوم بہار، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ آج وہ گھر پوری دنیا کو دکھا رہا ہے، فاطمہ کی حویلی تو نہیں ملے گی، علی کا قلعہ تو نہیں ملے گا، ابو بکر صدیق کا محل تو نہیں ملے گا، عمر کا بہت عالیشان مکان تو نہیں ملے گا، مگر دنیا میں جہاں جاؤ گے کہیں مسجد صدیق اکبر ملے گی، کہیں مسجد عمر ملے گی، کہیں مسجد علی ملے گی، کہیں مسجد عثمان ملے گی، کہیں مسجد فاطمہ ملے گی۔ تو آج اس گاؤں والوں نے فیصلہ لیا ہے کہ انہی کا تذکرہ ہوگا، اور مسجد اور ہمارے گاؤں میں مدینہ مسجد کی تعمیر ہوگی، اور وہ مسجد ہوگی جہاں سجدہ ہوگا تو سجدہ حسینی ہوگا، جہاں نماز ہوگی تو ایسی نماز ہوگی کہ وہ نماز نہیں جو لوگ بولے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو گدھے کے خیال سے بدتر ہو جائے، وہ نماز ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ تو علی والی نماز پڑھیں گے، فاطمہ والی نماز پڑھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے جس میں اللہ نے اس طرح سے انتظام کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تحیات اللہ کے لیے، صلوات اللہ کے لیے، طیبات اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قرات اللہ کے لیے، تسبیح اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، ثنا اللہ کے لیے، زور سے بولو تو سبحان اللہ، سب اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی قدرت مسکرا جائے، اللہ کی قدرت استقبال کرے۔ اے بندہ خدا، کس نے سکھایا قیام؟ زور سے، کس نے سکھایا رکوع؟ کس نے سکھایا سجدہ؟ کس نے سکھایا قرآن کی قرأت؟ تو دل بولا، دل بولا، نماز ملی نبی کے صدقے، زور سے زور سے، قرآن ملا نبی کے صدقے، رمضان ملا نبی کے صدقے، روزہ ملا نبی کے صدقے، سجدہ ملا نبی کے صدقے، تلاوت ملی نبی کے صدقے، امامت ملی نبی کے صدقے، شہادت ملی نبی کے صدقے، صداقت ملی نبی کے صدقے، سخاوت ملی نبی کے صدقے، شجاعت ملی نبی کے صدقے۔ ارے نبیوں نے بھی کہا ہے نبوت ملی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے، تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے
جس نے سکھایا ہے ان کی بارگاہ میں محبت سے کہہ دے السلام علیک ایھا، زور سے بولو السلام علیک ایھا النبی. اور وہ گول ٹوپی کو بولنا، نبی بولیں گے تو خیال گدھے کا آئے گا، بولیں گے کلکتہ تو بمبئی کا خیال آئے گا، حیدرآباد بولیں گے تو مدراس کا خیال آئے گا. بولو نا بھائی، جو زبان سے بولیں گے خیال وہی آئے گا. اور تم کہتے ہو ٹوپی پہن کے نبی کا خیال نہ آنی چاہیے، اور خدا کی قدرت کہتی ہے نبی تو نبی ہے، آل نبی کا بھی ذکر نماز میں کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. زور سے بولو یار، زور سے اور 5 منٹ کی تقریر سن لو، مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ. ان کو بتا دو خدا کی قدرت بہت عظیم قدرت ہے. تم نبی اور اللہ نبی کی بات کرتے ہو. اللہ کی قدرت بولتی ہے ٹھہرو ٹھہرو، ابھی نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا. دعا پڑھ لو، دعا. نماز میں کیا پڑھ لو؟ دعا. اللہم اغفر لی. زور سے بول دیجئے، بول دیجئے، یاد ہوگا. اللہم اغفر لی. کیا معنی ہوا اس کا؟ جلسہ میں 1000 2000 آپ خرچ کرتے ہو، صرف 100-200 روپیہ کبھی اطمینان سے لے کے پہنچیے امام صاحب کی خدمت میں اور محبت سے پیش کریے. کہیے حضور یہ ہماری طرف سے ہماری کمائی، حلال کمائی کا تھوڑا سا حصہ ہے، اسے قبول کر لیجیے. زور سے بولو یار. امام کو خوش کر دو اور کہو کہ حضور آج صرف 5 منٹ، کتنا؟ صرف 5 منٹ اپنا وقت ہم کو دے دیجئے اور صرف اللہ کا سجدہ سکھا دیجیے. زور سے بولو. صرف سجدہ سکھا دیجئے. 2000 لوگوں میں 200 لوگوں کو اگر سجدہ کرنا آتا ہو تو بڑی بات ہے. 2000 لوگوں میں 200 لوگوں کو معلوم ہو سجدہ تو بڑی بات ہے. نہیں معلوم ہے سجدہ فرض ہے. سجدے میں کیا فرض ہے معلوم ہے؟ سجدہ فرض ہے. سجدے میں کیا فرض ہے؟ سجدے میں کیا واجب ہے؟ سجدے میں کیا سنت ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. ہم بھی مسجد میں رہتے ہیں، امامت کرتے ہیں، ہمیں بڑا تجربہ ہے. صرف ایک سنت سیکھ لو. سکھاؤں یا روک دوں؟ سکھا دوں؟ ذرا زور سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. سجدے میں ہاتھ رکھا جاتا ہے. کیسے لوگ رکھتے ہیں؟ ایسے ہی، ایسے رکھتے ہیں نا؟ نہیں، یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے؟ قبلہ کی طرف. ایسے بھی نہیں ہو، ایسے بھی نہیں ہو. بہت سارے لوگ ایسے کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے کر دیتے ہیں. کدھر ہو؟ قبلہ کی طرف سیدھا، اور انگلیاں بکھری ہوئی نہ ہو، انگلیاں باہم ملی ہوئی ہوں. ساری انگلی کیسے ہو؟ ملی ہوئی. سب انگلی آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. سب انگلیوں کو ملا دو، زمین پہ رکھ دو قبلہ کی طرف، انگلیوں کا رخ کر کے اب سجدے میں سر رکھو. ایسے ہاتھ رکھو گے تو نبی کی سنت پر عمل ہوگا. یہ جو ناک سجدہ میں جاتے ہیں تو لوگ پیشانی تو رکھتے ہیں، ناک کوئی سٹاتا ہے، کوئی سٹاتا بھی نہیں ہے. لیکن سٹانے سے بھی کام نہیں چلے گا. امام صاحب قبلہ یہاں موجود ہے. پوری زندگی دین کی تبلیغ میں حسینی کردار لے کر کے، حسینی اداؤں کا ایک سانچہ ڈھل کر کے، پورے ویشالی میں گھر گھر جا کر کے حسین کا پیغام پہنچانے والے علی رضا مصباحی کا ہاتھ چومو اور ان سے پوچھو تو بتائیں گے. سجدہ کرنے والوں حسین کا سجدہ یاد رکھنا. حسین کا سجدہ نبی کی سنتوں والا سجدہ ہے، فرائض کی ادائیگی والا سننا ہے، واجبات کی ادائیگی والا سجدہ ہے. سجدے میں واجب یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی زمین پہ
دبے، زمین پہ دبے. دبے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ واجب ہے. خالی ناک سٹا دیں گے تو واجب ادا، اور سب فرض وغیرہ ہے. کبھی حضرت کے پاس جائیے، زور سے بول دیجیے اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ بخش دے مجھے، ولوالدی، اور بخش دے میرے ماں باپ کو. عصمت والدین کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، ابا اماں کے نام سے جلسہ کرنے والوں، ایک دن کا جلسہ بھی کرو، ایک دن کا برسی والا جلسہ بھی کرو. اس سے پہلے 5 وقت کا نمازی بن جاؤ. 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے تو حسینی کردار میں آ جاؤ گے، اور حسینی کردار میں آ جاؤ گے تو 5 وقت ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہو جائے گی. اللہم اغفر لی ولوالدی، یہی پیغام کربلا کا ہے، یہی مزاج کربلا والوں کا ہے، یہی درس کربلا والوں نے دیا ہے. گردن کٹا دینا مگر سجدہ کو نہیں چھوڑنا، گردن کٹا دینا مگر نمازوں کو قضا نہیں کرنا. کس کی داستان چھیڑو، علی اکبر کی جوانی، عباس علمبردار کے کٹتے ہوئے بازو، اور محمد کی قربانی، حضرت قاسم کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت، امام حسین کی شہادت. کس کی داستان چھیڑو. اے پردے میں سننے والی خواتین، جب حسین گھوڑے پہ چڑھ چکے تھے اور گھوڑے پہ چڑھنے کے بعد بیوی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنا سہاگ گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی، بیٹی سکینہ الگ تڑپ رہی تھی، بہن زینب الگ رو رہی تھی. اللہ کی قسم زمانے کا رستم بھی ہوتا نا تو بیٹی کی محبت ہاتھوں کی ہتھکڑی بن جاتی، بیوی کی محبت دیوار بن کر کے کھڑی ہو جاتی. مگر حسین آپ کی ہمتوں کو سلام، حسین آپ کے جذبوں کو سلام، حسین آپ کی شوکتوں کو سلام، حسین آپ کے ارادوں کو سلام، حسین آپ کے ایثار کو سلام، حسین آپ کی قربانی کو سلام. حسین کا گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. کسی قلمکار نے لکھا تھا، آگے سے آواز آ رہی ہے خبردار خبردار، آگے نہ بڑھنا، خون ہے خون. تو حسین بھی کہتے ہیں کیوں پریشان ہوتا ہے، دیکھ تو لے میں بھی تو تین ہوں تین. آگے خون، ادھر تین کا ستون. آواز آتی ہے میں تلوار ہوں. حسین کہتے ہیں میں سراپا ایثار ہوں. آواز آتی ہے تو کٹ جائے گا. حسین کہتے ہیں ظلم کا بادل چھٹ جائے گا. آواز آتی ہے تو لہو لہار ہو جائے گا. حسین کہتے ہیں آج میرا امتحان ہو جائے گا. آواز آتی ہے میں بڑی سخت ہوں. حسین کہتے ہیں میں حیدر کرار کا لخت ہوں. آواز آتی ہے جان بڑی چیز ہے، جان تو بچا لے. حسین کہتے ہیں یہی تو حکم ملا ہے، آج کربلا میں جان دے دے اور ایمان بچا لے، اسلام بچا لے، شریعت بچا لے، قرآن بچا لے. جو پیغام کربلا کے میدان سے نواسۂ رسول نے دیا ہے، آج ان کی محبت کا ہم جلسہ کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما دے، کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو قبول فرما دے، اور اسی محبت حسین کا صدقہ دے دے. سب کو نمازی بنا دے، عبادت والا بنا دے، ذکر والا بنا دے، شکر والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. زور سے استغفار کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا ضرب لگائیے، ضرب لگاتے ہیں نا خانقاہ میں، لا سر کو اوپر کیجیے، لا میں کیا کریں گے سر کو، لا الہ الا اللہ. ضرب دل پہ لگائیے، کبھی 10 منٹ کر کے دیکھیے کتنا مزہ ملتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میرے سلام کا جواب دے دیجئے. السلام علیکم.